मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबा ज़िंदगी में, जहां हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी को हम बनाएं सक्सेसफुल, लेकिन उसका मंसूबा, उसका प्लान हो इस्लामी एतबार से। तो जहां हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में हमने कई टॉपिक्स पे बात की है, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जहां हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत करते ही नहीं। एक ऐसी चीज़ है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, अगर बात करें इस्लामी मंसूबा की, यानी एक ऐसा मंसूबा जो हमें कामयाब बनाए, लेकिन उसकी जो जड़ें हों वो इस्लाम से जुड़ी हुई हो, और उसमें हम बात करें तवाज़ो की, तो इसके क्या मानी है? आप आम ज़बान में किस तरह हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगी? साथ ही एक इस्लामी एतबार से कामयाब ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवाज़ो यानी कि आजिज़ी, इनकिसारी। तवाज़ो के माने हम इस तरह समझें कि अपने आप को मामूली इस तरह से समझना कि देखिए, जो मसला हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर आता है कि जब हम खुद पर मुतकब्बिर होते हैं, गुरूर करते हैं कि हमारा वजूद कुछ है, मैं कुछ हूँ, तो ये जो मैं और अना आती है इंसान में, जो ईगो आती है, वो इस बिना पर, क्योंकि अपने आप को वो जब कुछ समझने लगता है कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं है, और फिर इस बिना पर जो दूसरों की तरफ उसकी निगाह उठती है, ये समझता है ये तो मामूली हैं, ये तो हकीर हैं। तो लिहाजा इस चीज़ की मजम्मत दीन इस्लाम करता है। और जब हम इस्लामिक एतबार से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतरीन तर्ज़ अमल हमारी ज़िंदगी का तवाज़ो के एतबार से होना चाहिए। यानी अपने आप को मामूली तसव्वुर करना, ख़ुद को सुपीरियर नहीं, बिल्कुल मामूली जानना। तो इस एतबार से आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह समझें। अब इसके मुतालिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल जो कि पेश करना चाहूँगी कि तवाज़ो के दरजात भी होते हैं। उनमें से एक दर्जा यह है कि इंसान सच्चे दिल से लोगों के सामने खुद को अपने मकाम से कम दिखाए। यानी जब हम अपने, अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि अपने आप को, अपने मकाम को हम लोगों के सामने ज़्यादा जानते हैं, और उस बिना पर जब हमें उस एतबार से तवज्जो नहीं मिलती, अटेंशन नहीं मिलती, तब हमें गुस्सा आता है, या हम ये समझते हैं कि नहीं फ़ला इंसान जो है हमारे स्टेटस, रिस्पेक्ट नहीं की, या हमारे स्टेटस के एतबार से हमें वो उसने मकाम नहीं दिया, या हमें मंजिलत नहीं दी। मिसाल के तौर पर हम किसी मजलिस में जाते हैं, किसी जलसे में जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं। अब वहाँ पर हो सकता है कि जो बानिया मजलिस या बानिया महफिल हों, उनकी तवज्जो ना गई हो, बहुत से अफराद होते हैं। अब उस वक्त उन्होंने हमें कोई बेहतरीन जगह, मतलब बेहतरीन से मुराद हर एक जगह बेहतर है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें या तो आगे बिठाया जाए, या तो हमें कुर्सी वगैरह पर बिठाया जाए, यानी अहमियत, बिल्कुल अहमियत ज़्यादा दी जाए। अब पता चला कि वहाँ पर जगह नहीं थी, लिहाजा जहाँ जगह मिली हमें वहाँ बैठना पड़ा। तो अब हमें गुस्सा आने लगा अगर कि नहीं, ये तो हमें बिल्कुल मामूली जगह पर बिठा दिया गया, तो बिल्कुल हमें पीछे वाली सीट दे दी गई, या हमसे बात नहीं की, हमें सलाम नहीं किया, या हमें सलाम करके ज़्यादा हमारी तरफ तवज्जो उन्होंने क्यों नहीं दी, ज़्यादा वक्त हमारे साथ क्यों नहीं गुजारा। तो ये चीज़ें किस बिना पर आती हैं? ईगो की बिना पर, अना की बिना पर, जब वो अपने आप को कुछ समझता है। तो इसकी मजम्मत वारिद हुई। और इसके बरअक्स अपने आप को बिल्कुल तवाज़ो ये है कि किसी मजलिस में जाए, किसी महफिल में जाए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए, और मुतमईन हो जाए कि कोई मसला नहीं। अगर सामने वाला माजरत भी कर रहा है कि भाई हमारी तवज्जो नहीं गई, उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं, तो उस चीज़ को इस तरह से पेश करें कि कोई मसला नहीं, बल्कि ये तो बेहतर चीज़ है कि हम जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठ गए। तो ये चीज़ें इंसान के वजूद का हिस्सा होनी चाहिए, और बहुत से मसाइल इससे हल होते हुए इंसान के नज़र भी आते हैं। यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी एक कौल मैं नक़ल करना चाहूँगी कि इमाम बयान फरमाते हैं कि खुदा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की कि ए दाऊद, जिस तरह तवाज़ो करने वाले अल्लाह से ज़्यादा करीब हैं, उसी तरह से तकब्बुर करने वाले अल्लाह से ज़्यादा दूर हैं। अगर हम अल्लाह की क़ुर्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं खुदा से करीब हो जाए। अच्छा, खुदा से करीब होने का फ़ायदा क्या है? जो कुछ कहेंगे, अब जाहिर सी बात, एक घर की हम मिसाल ले लें। अगर बच्चों के अंदर, जैसे बहुत से बच्चे हैं माँ बाप से अपनी मोहब्बत यकीनन करते हैं, 3-4 औलादें हैं, और कोई औलाद ऐसी है जो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती है और ज़्यादा क्लोज होती है। तो अब चूंकि वो बच्चा ज़्यादा क्लोज है, माँ बाप का ख्याल भी रखता है, उनकी हर परेशानी तकलीफ को महसूस भी करता है, तो लिहाजा अब वो वालिदैन बेझिझक उससे कुछ अपनी बातें भी कहेंगे, या वो बच्चा उनसे कुछ कहेगा कि मेरी ये बात मतलब वालिदैन मान लें,
تو یقیناً وہ اسے سنیں گے بھی، آمادہ بھی ہوں گے. لیکن اس کے برعکس ایک بچہ ایسا ہے جو نہایت بدتمیز ہو، جو متکبر ہو، اور جسے ماں باپ کی فکر بھی نہیں ہے، خیال بھی نہ کرتا ہو، اور بہت دور دور رہتا ہو. جب اسے کام آئے تو اب وہ اس کے ماں باپ کے پاس اپنے جاتا ہے اور چاہے کہ اس کا کام ہو جائے، پھر بھی ماں باپ اتنے شفیق و مہربان ہوتے ہیں کہ وہ اس کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں. تو اب اس مثال کو ہم ذہن میں رکھیں. بے شک خداوند عالم تو یقیناً بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن جب ہم اس کی قربت کو اختیار کرتے ہیں تو اب جو کچھ اس سے کہا جائے، چاہے ہماری دعائیں ہوں، چاہے ہمارے استغفار ہو، جو کچھ بھی ہم اس کی بارگاہ میں جب ہم پیش کرتے ہیں تو خدا ان چیزوں کو قبول کرتا ہے. اور جب متکبر ہیں تو چونکہ ایک ہم نے دائرے سے آپ کو دور کر لیا، تو لہٰذا اب یہاں پر اس کی زندگی سے لے کر آخرت تک کے بہت مسائل جو ہیں اس کے لیے پیش آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو متواضع رکھتا ہے، یعنی تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو معمولی تصور کرتا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح تواضع ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں تو کامیاب کرے گی، لیکن آخرت میں کس طرح ہم اللہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کے نظر میں کامیاب ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں ہماری سماجی زندگی کی، ہمارے معاشرے کی، تو تواضع کس طرح ہمیں آج کی دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے؟ یقیناً ہر معاملات میں ہمیں تواضع کے ساتھ جو ہے فائدہ ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو لہٰذا جتنا زیادہ بہترین اپنے آپ کو بنا کر کے اور بالکل معمولی جان کر کے جب انسان اپنی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اس زندگی کے سفر کو شروع کرتا ہے، تو وہ نہ صرف خدا کا بلکہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی جو معاملات ہیں اس میں لوگوں کا بھی وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. اور ایک انسان جو متکبر ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی باتوں کو بھی لوگ سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، یا اس کی طرف سے کوئی سختیاں ہیں، یا مثلاً وہ کسی پوزیشن پر ہے یا مالدار ہے، تو اس بنا پر شاید کچھ لمحے کے لیے اس کی طرف توجہ دی جائے، لیکن جیسے ہی اس کا معاملہ انسان کا حل ہوگا وہ اسے پھر سے برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ سماجی زندگی میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور جب ہم اس کا خیال رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ہمیں اس کے انداز بتائے گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے متواضع ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. کیونکہ خیر یہ بات بالکل واضح ہے کہ تواضع کے ذریعے سے خداوند عالم بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت کرم کرتا ہے. اس کی ایک روایت میں ذکر کروں، پھر اس کا انداز بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے. پہلے ایک مثال روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آیا اور اس نے نوک کیا، یعنی دق الباب کیا، دستک دی. رسول خدا گھر کے اندر موجود ہیں. آپ نے سوال کیا، جیسے ہمارے گھر پر نوک ہو تو ہم دروازے کے قریب ہوں تو ہم بعض دفعہ پوچھ لیا کرتے ہیں کہ کون ہے. تو اب رسالت میں آپ نے گھر کے اندر سے آواز دی کہ کون ہے. اس شخص نے کہا کہ میں ہوں، اور اس کے میں کہنے کا جو انداز تھا وہ یہ واضح کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے کہہ رہا ہے کہ مطلب میں، یعنی مجھے تو پہچاننا ہی چاہیے. تو لہٰذا ایک الگ انداز ہوتا ہے کہ جیسے بچے گھر آتے ہیں، ہاں میں ہوں، والدہ اگرامی میں ہوں، یا بابا، وہ ایک الگ انداز ہے. جی لیکن ایک انسان کی اس بنا پر یعنی میں کچھ ہوں تو آپ مجھے کیسے نہیں پہچان رہے. تو لہٰذا اس کا یہ کچھ انداز اس طرح کا تھا کہ انا، میں ہوں. اب رسالت میں آپ نے دروازہ کھولا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس میں سے مراد کیا ہے. پروردگار عالم کے لیے یہ میں جو ہے سوٹیبل ہے، خدا کی ذات کو یہ چیز جو ہے اچھی لگتی ہے ہمارے لیے. یقیناً وہ خداوند عالم میں کہے، کیونکہ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور بے شمار صفات اس کے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں سنورتی ہیں. تو لہٰذا یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ میں کے ساتھ زندگی کو بڑھائے. پھر مزید آپ نے وضاحت کی کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو کچھ اس انداز سے معین کیا ہے کہ اس روئے زمین سے ایک رسی کو پروردگار عالم آسمان کی طرف، عرش کی طرف جو ہے بھیجتا ہے، اور یہ رسی جو ہے زمین سے شروع ہو کر عرش تک جاتی ہے، اور عرش پر ایک جو فرشتہ ہے وہ اس کے سرے کو تھامے ہوئے ہے. پھر دوسرا جو سین آپ نے بتایا وہ اس انداز سے کہ دوسرا ایک فرشتہ ہے جو زمین سے رسی شروع ہوتی ہے اور پستی کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر بھی ایک فرشتہ اس کے سرے کو جو ہے تھامے ہوئے ہے. اب ان رسیوں کا کھیل کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ جو انسان اس روئے زمین پر، اس زمین پر متواضع ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، یعنی تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو معمولی تصور کرتا ہے، تو لہٰذا خداوند عالم اس کی صفت سے خوش ہو کر کے اس انسان کے وجود کو جو ہے زمین سے
عرش تک کے لیے بلند کرتا ہے، اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے وجود کو زمین سے عرش کی طرف بلند کیا جائے، اور جب اس کے برعکس کوئی متکبر ہوتا ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ اسے اس طرف یعنی پستی کی طرف لے جایا جائے۔ جی بالکل ٹھیک، شاید اسی لیے ہم عام زبان میں کہتے بھی ہیں نا کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہماری رسی تو پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ بے شک، تو یہ روایت اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ تو اب انداز ہم دیکھیں کہ جب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو ہم کس طرح سے متواضع ہوں۔ جیسے کہ آپ نے ایک چیز کہی کہ ہمبل ہونا، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور بھی چیزوں کی طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ جیسے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 میں خداوند عالم نے ایک انداز ہمیں بتایا ہے کہ روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ بہت سے لوگوں کی چال یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس انسان کے اندر ایک اکڑ، ایک غرور موجود ہے، اور بہت سے افراد جو اس طرح سے چلتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے، ہم علماء کرام کو دیکھیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کے قدم کس طرح سے ہوتے ہیں، جھک کر، اور کس طرح سے پیار سے ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور ان کے جو کاندھے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک مغرور انسان شانوں کو اکڑ کر کے وہ زمین پر چلتا ہے۔ تو اگر تواضع اختیار کرنا ہے تو روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلیں۔ پھر ایک دوسرا طریقہ جو آپ نے بتایا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، یعنی جب ہم کلام کریں ہمارے کلام میں نرمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں نرم زبان کس انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے، ہر انسان کو پسند ہے، یہاں تک کہ جو انسان سختی سے لوگوں سے بات کرتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب لوگ اس سے بات کریں تو نرمی سے بات کریں، بھلے وہ خود سختیاں کر رہا ہے تو یقیناً اسے بھی اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کر رہا ہے تو یہی تو دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کریں۔ اور نرمی وہی ہوتی ہے نا جو لوگوں کے دلوں کو موڑ دیتی ہے اور ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیا کرتے ہیں اس طرح سے کہ بعض دفعہ سختی کی جائے۔ گھر کی ہم مثال لے لیں، بچوں کو اگر ہم سختی کے ساتھ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں بعض دفعہ بچے ان چیزوں کو نہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر نرمی سے ان کے ساتھ پیار سے پیش آیا جائے، نرمی سے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھا جائے تو کم از کم وہ بچہ سوچنے پر آمادہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر نرمی سے کہا گیا تو ان چیزوں کی وہ عزت رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک طریقہ یہ۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ کسی مجلس میں نیچے مقام پر بیٹھے اور جس سے ملے اسے سلام کرے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ جب ہم مجمع میں گئے ہیں تو اب لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمیں سلام کریں، نہیں، سلام کرنے میں پہل کریں۔ بے شک دیکھیں سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے، لیکن جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے ثواب اس کے لیے زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو اور یہ تواضع کا ایک طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس انداز سے متواضع خداوند عالم کی بارگاہ میں رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یعنی ایک کلیئرٹی ہمیں دے دی گئی ہے کہ تواضع آخر ہوتا کیا ہے اور کس انداز میں ہمیں اسے اپنی لائف میں پریکٹس کرنا ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی بہترین مثال آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ مجلس میں بھی جائے تو نیچے کی جگہ بیٹھے یا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ آج اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے ہمارے ویورز تو بہت اچھے، ہمارے ناظرین بہت اچھے، لیکن کافی بار کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہم ہمارے اسٹیٹس سے نیچے کسی کے بھی بازو میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر ہم بیٹھ جائیں تو لوگ ہم کو لائٹلی لینے لگیں گے، لوگ ہمیں ہلکا سمجھیں گے، لوگ سمجھیں گے ہمیں ہمارے اسٹیٹس کی قدر نہیں ہے یا ہم اپنا مقام نہیں جانتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ تو ایسے لوگوں کو یا ایسے مائنڈ سیٹ کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بے شک اس کی تو مذمت اسلام بالکل واضح طور پر کر رہا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے اور پھر اس انداز سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہمیں بالکل ایسا مقام دیا جائے کہ جہاں پر سب کی نگاہ ہم پر پڑے، اور ایسی جگہ بٹھا دیا گیا کہ جہاں زیادہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، تو یہ ایک غرور کی علامت ہے، یعنی انسان متکبر ہو رہا ہے، اس کے اندر غرور کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہاں پر روک کر کے متواضع کرنے کی کوشش کرے، تواضع کی طرف لے جائے کہ معمولی خود کو سمجھے کہ جہاں جگہ مل گئی ہم وہاں بیٹھ جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم معصومین کی زندگیاں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی تواضع کے ساتھ آپ نے مثالیں قائم کی ہیں، واقعاً کہ معصومین کی شخصیتیں یہ روزی روزگار کے اعتبار سے ہم مولائے کائنات کی شخصیت کو فراموش کیسے کر سکتے ہیں کہ رزق کے لیے آپ یہودی کے باغ میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ یہ سوچتے میں مولائے کائنات ہوں اور میں گھر بیٹھے بالکل میں گھر بیٹھے معجزے کی طاقت کے ذریعے سے رزق جنت کی غذاؤں کو میں گھر میں منگوا سکتا ہوں، مجھے کسی کے یہاں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ اس طرح سے امام نے جا کر کے مزدوری کی ہے اور رزق کو حاصل کیا ہے. نہ صرف رزق حاصل کرنا, کسی کی مدد کرنے کے اعتبار سے اگر راستے میں چل رہی ہوتی ہیں یہ شخصیتیں, تو ہم نے پایا ہے کہ کس طرح سے تواضع کے ساتھ, یعنی ایک عام سا انسان ہے لیکن اس کے ساتھ عام انسان بن کر کے زندگی کو بسر کرنا. وہ کوفے کے راستے کے سفر والا واقعہ بھی کافی زیادہ فیمس ہے. بالکل بالکل. اور پھر مولائے کائنات کی زندگی کے بعد میں جب امام حسن و حسین جو مصائب میں اکثر سنتے ہیں, نابینا کا واقعہ, کہ جسے خود یہ پتہ ہی نہیں تھا کبھی کہ میرے پاس جو شخص بیٹھ کر کے میری دل جوئی کرتا ہے اور میری تنہائی کو دور کرتا ہے, جو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے, وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مولائے کائنات تھے, مشکل کشائے دو جہان ہیں. بلکہ جب بھی یہ سوال کرتا کہ کون ہے, تو امام یہی کہتے غریب غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم مثالیں دیکھنا چاہیں, کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں معصوم ہستیاں, کوئی غیر معصوم کی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہمارے سامنے جناب سلمان فارسی کی مثال بھی موجود ہے کہ جنہیں اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے اور بہت بلند مقام جناب سلمان فارسی کا ہے. اور ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک کے شام کے ایک شہر کے یہ حکمران رہے. اور ظاہر سی بات ہے شام کا ایک شہر تھا, وہاں کے جب حکمران کوئی ہو جائے, کوئی حاکم بنایا جائے, تو کتنا بڑا ایک رتبہ ہے جو منصب ہے ملا ہے. لیکن ایک مرتبہ کا معاملہ ہے, اور دیکھیں یہاں پر حاکم بنائے جانے کے باوجود بھی تواضع اس طرح سے تھی کہ بالکل سادہ لباس پہنا کرتے, موٹا لباس پہنا کرتے, اکثر پیدل چلا کرتے, سواری استعمال کم کیا کرتے, پیدل سفر کیا کرتے, اور اپنے گھر کے سامان خود اٹھاتے تھے. یعنی کہ میں حاکم ہوں, حکمران ہوں, نوکر چاکر, سرونٹس اٹھائیں. آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر دولت ذرا آ گئی تو ہم اگر بازار بھی جا رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سرونٹ یا ہماری جو بالکل ہماری میڈ ہے, بالکل میڈ ہمارے ساتھ چلے, اور پھر اسے لے کر جاتے ہیں, اور پھر جتنا وزن ہے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اٹھانا ہے, تمہیں سنبھالنا ہے. کیوں؟ بعض دفعہ یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ضعیف ہے اور ضعیفی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اس وجہ سے انسان کسی کی ہیلپ لے رہا ہے, میڈ وغیرہ کی, بالکل مذمت نہیں. لیکن اگر بعض دفعہ انسان یہ سوچے کہ زمانہ دیکھے کہ ہمارے پاس میڈ ہے اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی نوکروں سے کروا لیا کرتے ہیں, تو اب اس لیے اپنی شان کو لوگوں کے سامنے بڑھانے کے لیے, خود کو کچھ ثابت کرنے کے لیے اگر انسان یہ کر رہا ہے تو یہ غرور ہے. تو اب وہ چاہے اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, وہ اپنا سامان خود اٹھا سکتا ہے, لیکن اس نے چاہا میڈ اٹھائے تاکہ ہمارا ایک بالکل لوگ دیکھیں اور ہماری شان لوگوں کے سامنے آئے. یہاں پر جناب سلمان فارسی, ہم نے معصوم کی مثال دیکھی, اب ہم غیر معصوم کی مثال بھی دیکھ رہے ہیں. جناب سلمان فارسی حکمران بنائے گئے شام کے ایک شہر کے, اور اس شہر میں جب ہیں تو اس وقت آپ جب آتے ہیں, آمد و رفت آپ کی ہوتی ہے, معمولی سادہ زندگی, اپنا سامان بھی خود اٹھاتے ہیں. ایک روز کا واقعہ کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کھڑا ہے اور کچھ سامان اس کے پاس ہے, لیکن وہ منتظر ہے کہ کوئی آ جائے اور اس کے ذریعے یہ سامان وہ اپنے گھر تک کے پہنچوائے. جناب سلمان فارسی اس کے پاس جاتے ہیں. وہ شخص جناب سلمان کو نہیں پہچانتا کہ یہ شام کے فلاں شہر کے جو ہے حاکم ہیں, تو لہٰذا وہ جناب سلمان فارسی سے کہہ رہا ہے سامان اٹھانے کے لیے, آپ نے بغیر یہ کہے کہ ارے میں یہاں کا حاکم اور میں کیسے اور میں کس طرح سے, نہیں, بلکہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو بھی پہچانوایا نہیں, اس کے سامان کو اٹھایا اور طے کیا کہ میں کوئی مزدوری تم سے نہیں لینا چاہتا ہوں اور تمہارے گھر تک یہ سامان پہنچاؤں گا. سامان اس شخص نے جناب سلمان کے پیٹھ پر لاد دیا. اب جناب سلمان فارسی چل رہے ہیں, وہ راستہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے دائیں چلیے بائیں چلیے. کچھ دور پہنچا تھا کہ ایک شخص نے دیکھا جو جناب سلمان کو پہچانتا تھا. ایک مرتبہ وہ حیران ہو کر آ کر چیخ کر کہنے لگا کہ اس شخص سے کہ یہ کس شخص سے تم کام لے رہے ہو, یہ تو حاکم ہیں اور تم ان سے اپنا بوجھ اٹھوا رہے ہو. اب جب اسے پتہ چلا تو وہ ایک مرتبہ خوف زدہ ہوا اور جناب سلمان فارسی سے بہت زیادہ معافی طلب کرنے لگا. جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ تیرا سامان گھر تک پہنچاؤں گا, تو تیرا سامان گھر تک ضرور پہنچاؤں گا, لیکن آئندہ سے یہ خیال رکھنا کہ اگر کسی سے سامان اٹھوانا بھی چاہتے ہو تو بغیر مزدوری کے اسے استعمال نہ کرنا, اور دوسری بات کہ اپنا سامان خود اٹھایا کرو, کیونکہ اس سے تمہاری مردانگی میں کمی واقع نہیں ہونے والی ہے. یعنی یہ مثال بھی ہم دیکھ رہے ہیں غیر معصوم کی, کہ اس طرح کی ان کی زندگیاں رہی ہیں.
اب ہم کہتے ہیں اتنی مثالیں، دیکھیں معصوم کی مثالیں آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم، غیر معصوم کی یعنی صحابہ کی جو اس طرح سے مثالیں ہم نے پیش کی تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کا زمانہ، ان کا ایمان بہت زیادہ۔ ہم اس دور کی بھی ایک مثال دیکھ لیں، مقدس اردبیلی، بلند پائے کے عالم دین، بلکہ ملت جعفریہ کے ہم کہیں تو فخر انہیں مانا جاتا ہے، اور ان کی زندگی بھی بہت زیادہ سادی تھی۔ تو ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک مرتبہ نجف میں ہے، ایک زائر نے جو انہیں پہچانتا نہیں اپنا کپڑا انہیں دھونے کے لیے دے دیتا ہے، اور یہ اسے دھونا شروع کرتے ہیں، کپڑا دھونے کے لیے لے جاتے ہیں کہ تبھی جب کسی اور کے ذریعے سے اسے معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران و پریشان بھاگتا ہوا آیا اور معافی مانگنے لگا کہ میں آپ کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھا۔ اب ایک بلند پائے کے عالم دین تھے، چاہتے تو کہتے کہ بھائی تمہارا لباس میں کیوں دھوں، میں تو ایک بہت بڑا عالم، لیکن آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، یا اگر نہیں جانتے تو میں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن آپ نے یہ کچھ نہ کیا، اس زائر کے کپڑوں کو دھویا، اور جب اسے پتہ چلتا ہے اور معذرت کرتا ہے تو آپ نے اسے یہ جملہ کہا کہ میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نے تمہارے لباس کو دھو دیا، بلکہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر کچھ حق بنتا ہے، اس حق سے تو بہتر ہے کہ میں نے تمہارے ان لباس کو دھو دیا، وہ حق کہیں زیادہ ہوتا ہے، یہ لباس کا دھونا تو بڑا معمولی ہے۔ تو یعنی یہ مثالیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، کتنا ہی بڑا رتبہ ہمیں اس دنیا میں کیوں نہ مل جائے، کتنا ہی بڑا منصب ہمیں کیوں نہ مل جائے، لیکن ہمیشہ اپنے پروردگار عالم کی طرف ہمیں قربت اگر اختیار کرنی، اس سے قریب ہونا ہے تو تواضع، یعنی کہ اپنے آپ کو معمولی سمجھیں کہ اس روئے زمین پر ہم کمتر ہیں، ہم معمولی ہیں، ہم سے بہتر ہیں وہ لوگ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو اس سے انسان غرور سے بھی بچے گا، اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ بھی اس کے لیے۔ جی ایبسلیوٹلی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال ہو، صحابہ کی مثال ہو، یا پھر عالم دین کی مثال ہو، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی کو معمولی بن کر بسر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ لوگ جو ہمبل ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ لوگ اکثر لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کی عزت میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔